सखी, प्रेम की बातें जाने दो, ये बातें करके पछताओगी। तुम प्रीत में मन जो हारोगी, जीवन को रोग लगाओगी। किसी मन में सच्चा प्रेम नहीं, तुम किसको प्रेमी बनाओगी। किसे प्रीत के राग सुनाओगी, किसे अपना रूप दिखाओगी। लिख सकती हैं, लिखें, लिख के बस अपने पास संभालें, उसको अच्छी तरह सोचें, उसको समझें। अगर आपने खुद अपनी इस तहरीर को पढ़ के समझा होता, अगर आपने इतनी जल्दबाजी में से पब्लिश ना किया होता, तो इस एक तहरीर से 1000 तहरीरें वजूद में आती। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ लिखें उसे आप पब्लिश करें। आप अपना इनर क्यों दुनिया के सामने इतना खोलने का बेचैन होती हैं। आप लिखें, लिख के अपने पास रखें, मोबाइल पर लिख कर रखें, तसल्ली से उसे बैठ कर कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कीजिएगा। हकीकत तो अपनी जगह पे है कि जहाँ से आपको अगर कोई एक लफ्ज़ का इल्म देता है तो वो आपके उस्ताद के दर्जे पे ठहरता है। मेरे लिए हर वो बंदा मेरा उस्ताद है जिसने मुझे कोई लफ्ज़ सिखाया, कोई इल्म दिया, उसने मेरे इल्म को जगाया। वो मेरे लिए बदरजा उस्ताद के है, चाहे वो उम्र से मुझसे छोटा ही क्यों ना हो। लिखने के साथ साथ, अपने ज़िक्र के साथ साथ अपनी वालदा का भी बड़ा ख्याल रख। उनसे के साथ बैठ, उनसे भी कुछ सुन, उनसे कुछ सीख। जितनी आप तवज्जो देती जाएंगी ना, वो उतना ही वो रबड़ की तरह इस बात को खींचता जाएगा। इसमें कुछ अगर ऐसा होता तो मैं आपको कभी भी इसको ना लगा रहने देता, मैं आपको अब तक इसको डिलीट करवा चुका होता। ये दानिश जो भी बातें कर रहा है ना, उसकी ज़हनी सतह इतनी है, वो अपनी तरफ से ना बड़ा एक ना मुबल्लिग समझ लें या एक रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है। अल्लाह पे यकीन रखें, आप सब्र करें, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं हैं। और इंशाअल्लाह कोई ना कोई मददगार आप देखेंगे सामने आएगा जो ऐसा मुंह तोड़ उसको जवाब देगा कि उसे भी राह नज़र आएगी, उसे भी पता लगेगा कि इल्म क्या होता है। और ये जो आप हर बात को खुद पे सवार कर लेती है ना, यकीन माने आप ये कुफरान करती हैं। आप अल्लाह के मुकाबले पे खड़ी हो जाती हैं आके। आप सरेंडर कर दिया करें, आप झुक जाया करें। ठीक है, अल्लाह तेरी जैसी हिकमत, ठीक है, ये मुझे गाली दे रहा है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसे हदायत दे। ना दे इन्हें तवज्जो, बिल्कुल ना दे, इनकी तो बात को बिल्कुल रिएक्ट ना करें, पढ़ती जाएं। ठीक है, जो जो करते जाए, इसमें कोई ऐसा भी आएगा जो आपको अच्छी राह दिखाएगा, जो आपको अच्छे से समझाएगा। आपके मैसेज मैं सुन नहीं पा रहा, नेट बहुत स्लो है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये दिमाग से उतारें सारी फिक्र को। आपने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आप ठहरी अब पूरी साइंसदान, आप पता नहीं किन किन सोचों में, किन किन जावियों से कहाँ कहाँ से खोजती हैं और क्या क्या सबूत पैदा कर लेती हैं। इसमें कुछ अगर ऐसा होता तो मैं आपको कभी भी इसको ना लगा रहने देता, मैं आपको अब तक इसको डिलीट करवा चुका होता। आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आप अपने लिखे के ऊपर पूरा यकीन रखें और ये छोड़ दें, निकाल दें अपने। और अगर आप इन्हीं में उलझ गई, अगर इन्हीं के साथ दिफा करती रहीं, तो आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगी। छोड़ दें इनका पीछा, उतार दें अपने दिमाग से इस बात को। मेरी खैर है, मुझसे तो आप फारसी बोलें, अरबी बोलें, इंग्लिश बोलें, ना भी समझ आएगी, मैं कहूँगा मुझे समझ आ गई है। पर आपके लफ्ज़ जो थे ना, आपके जुमले, आपके लफ्ज़, उन्हें कम से कम थोड़ा सा ना उसके ऊपर गौर किया करें कि आप क्या लफ्ज़ किस कैफियत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आप सबको सिर्फ एक जवाब लिखें कि मेरे मोहतरम, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक मतलाशी हूँ, मैं अपनी सोच से चल रही हूँ, मेरे पास जितना इल्म है मैं आप कुरान पाक को उस पढ़ती हूँ, मुझे मसलों का पता नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से गर्ज है। मैं ये जानती हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा है, बस दैट्स ऑल। और जो कोई मसला पूछता सके, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। अल्लाह सोना आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपको बहुत सारी नेमतें बरकतें दे, आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आपकी हर ख्वाहिश की तकमील करे। बेशक वही सच्ची ज़ात है जो आप पर करम करने वाली है। ये कोई कमाल वाली बात नहीं है कि आप एक दिन के अंदर पूरा कुरान पाक पढ़ लें, नहीं, ये कोई कमाल वाली बात नहीं। कमाल वाली बात यह है कि आप एक रुकू को पढ़ें और उसमें से एक हुक्म को समझें। बेशक कुरान सुनना बहुत सुकून देता है। आप मिशारी को सुने, आप सुदेश को सुने, लफ्ज़ व लफ्ज़ जो है ना सीधा कान से उतर के दिल पे। आपको जो ये मुशाहिदा वगैरह हो रहा है ना, इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी रूह कुव्वत पकड़ रही है, ताकत पकड़ रही है, आपकी सोच उभर रही है, लेकिन अपने आप को ना रिलैक्स रखें, टेंस में ना लाएं, सोचें नहीं कि क्या हो रहा है।
ہم سب واسطے ہیں، ہم سب سبب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. لیکن آپ ٹھہری اب پوری سائنسدان، آپ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں، کن کن زاویوں سے، کہاں کہاں سے کھوجتی ہیں اور کیا کیا ثبوت پیدا کر لیتی ہیں. میرے سر میں درد ہے. کیونکہ میرے سر میں درد ہے. آپ کہہ رہے تھے بیٹ بال کھیلنے. اچھا ابھی کھیلتی ہوں. میں پھر میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہوں ایان ساری ٹھوکے. میں محفل حرم کے آداب جانتی ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر انسان کے ہوتے ہیں تو پھر وہ صفاتی نام کون سے ہوتے ہیں، یہ پوچھا. تو سورۃ النساء کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صفاتی نام سے مراد جیسے ابھی کسی نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خواجہ مدد علی ثانی کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. ہم مقابلہ کرتے، صبر کرتے ہیں، آزمائش، قربانی سب چلتی ہے. ہم مقابلہ کرتے، صبر کرتے ہیں، آزمائش، قربانی سب چلتی ہے. خواجہ مجدد علی ثانی کا صفاتی نام وہ بتا رہے تھے کہ میں نے بھی اپنے نام نکالے تھے وہ زیادہ، لیکن مجھے سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کا اگر صفاتی نام ہے تو اس کو وہ کیسے. باقی سورۃ البقرہ کی مجھے کوئی تفصیل نہیں مل رہی. کچھ واقعات جو میں نے ایسے ہی پہلے پڑھ رکھے تھے جیسے ہاروت ماروت کا، تو میں کہہ رہی تھی اس کی مکمل تفصیل کہاں. باقی سورۃ البقرہ کی مجھے کوئی تفصیل نہیں مل رہی. کچھ واقعات جو میں نے ایسے ہی پہلے پڑھ رکھے تھے جیسے ہاروت ماروت کا، تو میں کہہ رہی تھی اس کی مکمل تفصیل کہاں. کوئی اچھی کہیں پہ وضاحت تو کی نہیں گئی. پھر میں خود سوچ رہی تھی سورۃ البقرہ، میرے ذہن میں آیا کہ یہاں پر جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا ذکر ہے یا گائے کی پوجا کا یا اس کی ذبح کا ذکر ہے، تو یہاں سے مراد قربانی یا صبر ہے، اور مسلمانوں کو اس قربانی اور صبر کی اور جو قبلہ اول ہے اسپیشل اس کی اور کچھ احکامات کے بارے میں بات کی گئی. کیونکہ مجھے لگتا ہے سورۃ البقرہ کا کوئی استعارتی میننگ ہے. باقی الف لام میم کا تو میرے ذہن میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شاید اللہ اور میم سے محمد، لام سے لوح و قلم. اب وہ جانے کہ آپ نے کہا لا سے وہ ملتا ہے لا کی نفی، وہ بھی ٹھیک ہے. تو باقی اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں. دیکھیں آپ پتہ ایک دو تین نہیں کوئی کتنی ہی باتیں آپ کی پوچھنی ہیں. یہ باتیں ایسے نہیں ہو سکتی. یہ تو تسلی سے آرام سے بیٹھ کے آپ 2-4 دن صبر رکھیں، میں کام ختم کر کے آ رہا ہوں، پھر آپ کا ایک دن بیٹھ کے تسلی سے یہ ساری بات کر کے آپ کے ان سارے سوالوں کو جواب دے دیں گے. اور آپ تو ایسے جیسے اچھلتی پھر رہی ہیں یار. ترتیب کے ساتھ انسان ایک ترتیب سے چلے. سارا کہاں ہاروت ماروت ہیں، کہاں جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، کہاں ان کی قربانی ہے، کہاں یہ ساری چیزیں تھیں نا. اب ترتیب کے ساتھ چلیں تو پھر آپ کو پتہ بھی لگے. اور آپ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، آپ نے جو اپنی سوچ میں رکھا ہے آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی سوچ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ نے اپنے وصول شدہ جو پیغام کو ڈی کوڈ کیا ہے وہ صحیح نہ کر سکی ہوں. آپ وہاں پہ کچھ نہ کچھ خطا کھا گئی ہوں. آپ فی الحال صرف اتنا کریں کہ سورۃ الکوثر کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. آپ کو اس میں قربانی ملے گی، آپ کو اس میں صبر ملے گا، آپ کو اس میں تمام دنیا کی رحمت ملے گی. مختصر سی صورت ہے لیکن اس میں سارا قرآن بیان کر دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے. اور جہاں تک صفاتی نام کی بات ہے تو ہر اولاد آدم میں وہ بنت حوا ہو یا اولاد آدم ہو، ان کا صفاتی نام آدم ہی کہلائے گا. اور جب وہ انسان بن جائے گا تو پھر وہ محمد کہلائے گا. تعریف کیا گیا. مجدد الثانی ایک تجدید کرنے والے تھے، وہ ایک بڑے کٹر قسم کے مولوی تھے. وہ شریعت کے
پیغمبر تھے، وہ شریعت کے مبلغ تھے، وہ ان کا صفاتی نام نہیں تھا، وہ انہیں مخلوق نے خطاب دیا تھا کہ وہ مجدد الافسانی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجدد الافسانی یعنی پہلے دوسرے مجدد کی تو پتہ لگتا ہے، لیکن مجدد اول کون تھے ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا، اور مجدد الف ثلاثہ کون ہے وہ بھی نہیں پتہ لگتا۔ بارے میں پتہ ہے مجدد علی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، مجھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے بھی اپنے صفاتی نام نکالے تھے محمد رفیع صاحب نے، تو میرے 10 صفاتی نام۔ محمد تعریف کیا گیا، محمد تعریف کے قابل، جو اچھا ہے، جو انسان ہے، وہ احسن تقویم کو اس نے ثابت کر دیا، اور دوسرے تمام اسفل و سافلین ہیں، گرے ہوئے ہیں، برائی میں لتھڑے ہوئے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، اور صفاتی نام صرف آدم ہے۔ یہ جو آپ کو جھوٹ ببال کا یہ جو آپ کو ڈرامہ نظر آ رہا ہے، اسی کے اندر سے حقیقت نکلتی ہے۔ میں اچھلتی نہیں پڑی رہی، سورۃ البقرہ کا اگر انسان ترجمہ پڑھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے واقعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جنت سے نکالے جانا، شیطان کا ان کو بھٹکانا، پھر ان کی توبہ کا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کہ گائے کی ذبح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر، پھر اس کے بعد احکامات ہیں، کچھ طلاق کے بارے میں ہے، تو کچھ وہ بنی اسرائیل کے حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت اور طالوت کے بارے میں، اس کے بعد طلاق کے احکامات۔ دل سے میں نے پڑھا ہے، سمجھا تو میں کہہ رہی تھی نا کہ اس کو مزید سمجھوں، اس میں اچھلنا کیا، جب انسان اتنے دن سے پڑھ رہا ہو تو اس کو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اب اس نے ایک صورت مکمل کر لی ہے تو آگے نہ جائے، پہلے پچھلا پڑھ لیں۔ آپ میری بات کو سمجھی نہیں ہے، اچھلنے سے مراد یہ نہیں ہے، میری اچھلنے سے مراد یہ تھی کہ آپ نے بیک وقت کو 15-20 سوال سامنے لے آئیں جن کا آپس میں کوئی انٹرنل تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ قرآن پاک پہ غور کریں گے آپ کو اس میں ہر حکم ملتا جائے گا، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آپ کو نہ مل سکتا ہو۔ آپ میری بات کو سمجھی نہیں ہے، اچھلنے سے مراد یہ نہیں ہے، میری اچھلنے سے مراد یہ تھی کہ آپ نے بیک وقت کو 15-20 سوال سامنے لے آئیں جن کا آپس میں کوئی انٹرنل تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ قرآن پاک پہ غور کریں گے آپ کو اس میں ہر حکم ملتا جائے گا، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آپ کو نہ مل سکتا ہو۔ اب آپ کوشش کریں جناب حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تلاشیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، سورۃ الکوثر کو پڑھیں، اسے سمجھیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مجدد کون تھا، آپ تھے، آپ کے بعد پھر وہ آئے، یہ ایک عجیب وہ ہے۔ مجدد کی جناب الافسانی جو ان سے تھے، ان کا علم، ان کا تقوی، وہ شریعت کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں مجدد کہا گیا۔ انہوں نے بہت سارے دین کے اندر سے بہت ساری صفائی کر دی، جو لوگوں کے اندر بہت سارا کچھ پھیلا ہوا تھا، جیسے آج کل ہمارے میں یہ پھیلی ہوئی ہیں روایات، یہ مزاروں سے، صوفیاء سے، اولیاء سے منسلک، انہوں نے بہت ساری صفائی کی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ راشد میں آتے ہیں، یعنی یہاں پہ جا کے دوبارہ جو خلافت تھی وہ روشن ہوئی تھی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ راشد میں آتے ہیں، یعنی یہاں پہ جا کے دوبارہ جو خلافت تھی وہ روشن ہوئی تھی۔ بلا شک قربانی جو سی ہے وہ آزمائش کا ہی نام ہے، امتحان کا ہی نام ہے۔ بلا شک قربانی جو سی ہے وہ آزمائش کا ہی نام ہے، امتحان کا ہی نام ہے۔ صبر جو سا ہے وہ آزمائش پہ، امتحان میں صبر کرنا ہی قربانی ہے۔ اور انسانی صفاتی نام یہ نہیں مجھے سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ نہ یہ ہارنا ہورنا نہیں ہے بھائی، یہ ہارنے ہورنے والی بات نہیں ہے، ہم ہارنے ہورنے والوں میں ہیں ہی نہیں، ہم زندگی کی جنگ ہارتے نہیں ہیں، ہم میں جو بھی بیت جائے، جیسا بھی ہو جائے، ہم ہارتے نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھ رہی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں، سوچ سے رابطہ کیا کرنا ہے یار۔ جب یہ اس طرح نا آپ نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ نا بالکل زبردستی دھکیل دیا ہے، ریلیکس ہو، نہ ٹینس لیں، آپ کو سرشاری بھی ملے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا،
آپ اور بھی کدھر توجہ کریں، اپنا صرف ایک ہی طرف توجہ نہ دیں آپ. ویسے مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو انشاءاللہ میسج کروں گا. آپ بے فکر رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی و شافی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اور وہ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے سے اچھا سبب بنائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، ہنسی مسکراتی رہیں. اب آپ سو جائیں آرام سے. جو اس کی چاہت ہے وہ تو پوری ہو کے رہنی ہے، اسے تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو مریض رکھے تو آپ کوئی صحت نہیں دے سکتا. اس لیے آپ اس چیز میں مت الجھیں، علاج کریں اپنا، دوائی کا خیال رکھیں، ٹائم پہ کھائیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، سادی غذا کھائیں، نہ تیل والی کھائیں زیادہ، نہ مسالوں والی کھائیں. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا دنیا میں مشغول کریں یار. کوئی ڈرامہ دیکھیں، کوئی فلم دیکھیں، کوئی بہت ساری دلچسپی ہیں کہیں دیں آپ. اور کچھ نہیں، ایان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھا کریں، اس کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، اس کے ساتھ کچھ کھیلا کریں، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیا کریں، ان کے ساتھ کھیلا کریں. اپنے آپ کو نکالیں اس ڈپریس سے. کسی دشواری منزل کو کب مشکل سمجھتے ہیں وہ دیوانے جو طوفانوں کو بھی ساحل سمجھتے ہیں. فریب عشق کہیے یا ہماری سادگی کہیے، تمہاری ایک نظر کو تیز کا حاصل سمجھتے ہیں. نگاہوں کا تصادم بات معمولی سہی، لیکن نظر والے اسے اب تک متاع دل سمجھتے ہیں. سفینے سامنے ساحل میں آ کر ڈوب جاتے ہیں. فریب زندگی ہے اور ہم منزل سمجھتے ہیں.